बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुनैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, रोज़ एक नए मौजू के साथ हाजिर होते हैं, यानी हर वीक जो है वो हमारा एक नया मौजू होता है जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर हम आप लोग की तकलीफ़ों के हवाले से बात कर रहे होते हैं, आपकी नॉलेज के हवाले से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। तो आज भी हम ऐसा ही कोई टॉपिक लेकर आए और आज का जो टॉपिक है वो अमूमन दर्दों के ऊपर ही है और तकलीफ़ों के ऊपर ही है, क्योंकि मोस्टली हम देख रहे होते हैं कि जैसे जैसे वेदर चेंज होता है वैसे वैसे बॉडी का पेन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और आजकल जो है अमूमन नौजवान नस्ल जो है हम देख रहे हैं कि वो बड़ी जो है वो सुस्त और काहिली का शिकार हो रही है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती। क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पर जो है उनको ये दर्द और तकलीफ़ें होती हैं। और कहते हैं ना, जिस्म का दर्द एक ऐसा है जो कि बार बार जब उठता है तो आप लोग जो है फील अच्छा नहीं करते और फ्रेश फील नहीं करते, तो उसकी वजह से काफ़ी जो है ना आपस में जो है यानी ग्रजेस होते हैं और उसके बाद जो है तकलीफ़ें जो है मज़ीद ज़्यादा बढ़ना शुरू कर देती हैं। तो मोस्टली जो लोगों की शिकायत होती है वो ये होती है कि जोड़ों का दर्द हो रहा है, यानी घुटनों में दर्द हो रहा है, यानी पट्ठों में दर्द हो रहा है। ये जो ऐसे नॉर्मली इश्यूज़ हैं जो कि कॉमनली सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं, तो आज जो है वो हम कोशिश करेंगे इन इश्यूज़ पे ऊपर बात करने की, इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की। तो मेरे साथ जो प्रोग्राम के अंदर आज गेस्ट मौजूद हैं वो है डॉक्टर सैयदा तूबा नूर। वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर, जो कि पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हैं और साथ रिप्रेजेंट करिए इस लेबॉर्ट्री को। कैसी हैं तूबा, आप खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द हेल्थ टॉक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ। अच्छा, सबसे पहले तूबा उसी पे बात करेंगे, ये जो तकलीफ़ें उठती हैं, यानी जिस्म के डिफरेंट अज़ा के अंदर दर्द होते हैं, तकलीफ़ें उठती हैं, उनकी क्या वजूहात होती हैं? बेसिकली आजकल का जो लाइफ स्टाइल हो गया है वो बहुत सेडेंट्री हो गया है। अगर हम आम ज़बान में कहें तो बैठना है, मोबाइल यूज़ करना है, या जो है बस ऐसे ही कोई ख़ास काम नहीं है। पहले जैसे होते थे वर्क होते थे जो बाहर करने के होते थे, पहले मोबाइल नहीं था, लैपटॉप्स नहीं थे, तो आना जाना ज़्यादा होता था, हिलना जुलना ज़्यादा होता था लोगों का। तो इस तरह से जो है आजकल जो बोन्स होती हैं वो अपनी मजबूती छोड़ रही हैं और इसी तरह मसल्स जो है वीक हो रहे हैं। तो यही बेसिक वजह है कि हमारा जो चलना फिरना और लाइफ स्टाइल हो गया है। इसके अलावा हमारे पास जो आजकल खाना पीना चल रहा है ग़िज़ा के हिसाब से, फिर जो है हम जो एक्टिविटीज़ हैं और बाकी ऐसी सारी चीज़ें हैं और वजूहात, यानी बॉडी जो है वो काम नहीं कर रही ज़्यादातर, और हम लोग ने ईजियर कर दिए चीज़ों को ना, कि टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा आ गई हैं जिसकी वजह से काम बहुत आसान हो गए हैं और बेड पे बैठे बैठे वो सारे काम हो जाते हैं। तो वो है कि बोन्स को मूवमेंट नहीं मिलती, तो ये वजूहात है कि जिसकी बिना पर जो है तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। अच्छा, जिस तरह की तकलीफ़ें बढ़ना शुरू हो गई हैं, अगर मैं कॉमनली बात करूँ तो घुटनों का दर्द बहुत कॉमन है और जिसको भी देखो वो घुटनों के दर्द में मुब्तला है, चाहे वो बड़े हों चाहे वो बच्चे हों। कैल्शियम डेफिशिएंसी इसका एक रीज़न हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आजकल यंग एज में ही ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो है आपकी एक ग़िज़ा नहीं है, दूध नहीं पीते हैं, दही नहीं खाते हैं, या ऐसी कैल्शियम इंटेक आपका कम हो जाता है। दूसरा, अगर आपका कैल्शियम इंटेक है तो आप इतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं कि वो बोन्स आपकी एब्जॉर्ब करें, तो वो फिर वेस्ट है। दूसरा, फिर धूप से बचना होता है, क्योंकि यूवीज़ जो है जो रेज़ हैं वो हार्मफुल हो गई हैं आजकल स्किन के लिए। लेकिन अगर हम सुबह और शाम की धूप में बैठें सिर्फ 10 मिनट, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है, और उसमें ऐसे बैठना है कि आपका स्किन एक्सपोजर हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे जो है आजकल के लोग बहुत पीछे हो गए हैं, और यही वजह है कि घुटनों में और जोड़ों में जो दर्द शुरू हो जाता है, सिर्फ घुटनों का नहीं, और भी जो जोड़े हैं, गर्दन का दर्द है, कोनी का दर्द है, कलाइयों का दर्द है, एड़ियों का दर्द है, ये बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, बहुत यंग एज में शुरू हो रहा है। इवन 25 ईयर्स ओल्ड में जो है आपके सारे जॉइंट्स आवाज़ करना शुरू कर देते हैं, जिनको जो है जो पेशेंट यूजुअली कहते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और जिस तरह से हम यंग बच्चों को देख रहे हैं, या यंग जनरेशन की बात करूं मैं, पहले ये होता था कि जो हम पहले के कहते हैं ना जनरेशन या यूथ को देखते थे, अपने पेरेंट्स को क्यों ना देख लें, तो वो हमें यही बताते थे कि भाई बड़ी एज तक जो है वो हमें कोई तकलीफ़ और दर्द जो है वो महसूस नहीं होता था, हमारी बॉडी बड़ी चुस्त होती थी और बड़ी जो है ना तंदुरुस्त होती थी, जिसकी वजह से हम हर काम जो है, अगर हम पूरे दिन भी काम कर रहे हैं तो हमें महसूस नहीं होता था कि हम काम कर रहे हैं, यानी इतना ज़्यादा भी काम कर रहे हैं तो पोटेंशियल होती थी। लेकिन अब की पोटेंशियल बहुत लो होती जा रही है, और अब अगर हम देखें कि यंग जनरेशन को वो एक भी काम कर लें तो वो इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, सांस फूलने लग जाती है। तो इसमें लाइफस्टाइल का कितना बड़ा रोल है, कैसे चेंज करना चाहिए? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बेसिक रोल है। अगर आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को देखें, अगर आप डॉक्टर्स के पास जाने से, बड़ी बीमारियों से बचना चाह रहे हैं, तो आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द बेसिक थिंग। तो फर्स्ट यही है कि आप अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ के साथ उठें, क्योंकि उस टाइम पे जो है आपकी बॉडी फुल एनर्जाइज्ड होती है।
ایکسرسائزز کریں, ہیلدی ڈائٹ لیں, پھر آپ بیک ٹو ورک جو بھی آپ کا کام ہے آپ ورک کریں, پراپر ٹائم پہ میلز لیں, ناٹ ہیوی میلز جو آپ کو جو ہے ڈائجیشن میں پرابلم کرے آگے جا کے, کیونکہ اس سے پھر آپ کی انرجی نہیں بڑھے گی, باڈی آلریڈی ٹائرڈ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ جی میں بیٹا عبدالسلام بات کر رہا ہوں لیاقت آباد سے. جی عبدالسلام. جی مجھے ذرا ایک پرابلم ہے, کافی عرصے تک ہے نا لیٹ کے لیپ ٹاپ جو ہے وہ دیکھا ہے کا پوزیشن میں نا, تو اس کی وجہ سے میرے کمر کی پچھلے حصے کی رگیں کچھ پریس ہو گئی ہیں. تو مجھے جب میں چلتا ہوں نا تو میری ٹانگیں میں سن ہو جاتی ہیں اور درد ہوتا ہے, لیکن پھر بیٹھ جاؤ تو پھر چلو تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن سمجھو 10-15 منٹ کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے. یہ مسلسل ہے, یہ صحیح بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, صبح کیا کہیں گی؟ صرف چلنے میں درد ہے آپ کو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کافی ٹائم تک جو ہے وہ لیپ ٹاپ یوز کیا اور وہ بیٹھ کے یوز کیا, یعنی ایک ہی پوزیشن پہ یوز کیا, تو اس کے بعد جب میں کھڑا ہوتا ہوں اب تو میری کچھ رگیں ایسی ہیں جو کہ کھنچتی ہیں اور وہ سن ہو جاتی ہے باڈی تھوڑی دیر کے لیے, تو مجھ سے چلنے میں جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. لیکن اگر میں نارملی چلوں تو پھر وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اگر میں بیٹھ کے کام کروں تو پھر وہ دوبارہ پین شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی شکایت ہے ان کو. اس میں ان کا بیسک مسئلہ جو اسٹارٹ ہی ہوا ہے وہ ان کا لیٹ کے جو لیپ ٹاپ انہوں نے کہا استعمال کرنے کا, وہیں سے اسٹارٹ ہوا ہے. کیونکہ آج کل ہم آرام کی طرف اتنا چلے گئے ہیں کہ جو بیڈ ہوتا ہے وہ بھی بہت سافٹ ہوتا ہے. تو بیسک جو درد اسٹارٹ ہوتے ہیں اسپیشلی کمر کے, وہ جو ہے بیڈ کی وجہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے, یا آپ کے پاس جو صوفہ ہے وہ جو ہے رانگ پوزیشن کا ہے اس کی وجہ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. تو نسیں دب جاتی ہیں, ہڈی جو آپ کی ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے, کیونکہ پرولونگ استعمال ہوتا ہے. کوئی مووی دیکھ لی آپ نے, 2 گھنٹے سے کم کی کوئی مووی نہیں ہوتی, کوئی شو دیکھا آپ نے, یا ایون جو سوشل میڈیا جو ہے یوز کرتے ہیں اس میں بھی جو ہے آپ گھنٹوں گھنٹوں لیٹے رہتے ہیں. تو ایک آپ کی جو پوزیشن ہوتی ہے جس آپ پوزیشن میں لیٹے ہوئے ہیں, دوسرا پھر آپ جو ہے کنٹینیوس جو یوزیج ہے, آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہے, تو اس میں آپ کی بونس, مسلز, نروز اور آرٹریز جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ سب امپیڈ ہو جاتا ہے, سب خراب ہو جاتا ہے, دبنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا بیسک سولیوشن یہی ہے کہ ایک تو آپ کو آرتھوپیڈک کے پاس کنسلٹ کرنا ہوگا, آپ کی جو انویسٹیگیشنز ہوں گی, دوسرا اس کے بعد جو ہے آپ کو ایکسرسائز کی طرف آنا ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ریکمنڈیشن آپ لوگ کرتے ہیں کہ آرتھوپیڈک یا نیورولوجسٹ یا ان تمام جو ہے وہ ڈاکٹر یا فزیشنس کے پاس آپ کو جانا چاہیے, تو وہ تو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فزیو کی طرف آپ جائیں, جی. کیونکہ جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اور جیسے کہ انہوں نے پوزیشن کی بات کی, کیونکہ عموماً میں نے دیکھا کہ ایک طرف پوزیشن پہ جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو یہ شکایت نارملی ہوتی ہیں, چاہے وہ سروائکل پین کی شکایت ہو, چاہے وہ رگ کھینچنے کی شکایت ہو, چاہے وہ ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف کی شکایت ہو, چاہے وہ ہپ بون میں تکلیف کی شکایت ہو. تو یہ نارملی جو ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ پائی جاتی ہے جن کا کنٹینیوسلی بیٹھنے کا کام ہوتا ہے. تو یہ شکایت جب ہوتی ہے تو اس میں کون سی ایکسرسائزز کو اپنانا چاہیے؟ آئیڈیل پوزیشن جو اس کی ہوتی ہے وہ آئیڈیل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایوری 20 to 30 منٹس آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا ہے, 4-5 قدم آگے چلنا ہے, گول گھوم کے چکر لگا کے باڈی اسٹریچ کر کے پھر واپس آ کے بیٹھ جائیں. صحیح. تاکہ آپ کی جو موومنٹ ہے وہ موومنٹ بھی رہے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ ہیلو. ہیلو. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں غازہ رحیم بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی. میرا یہ کوشچن تھا کہ 40 ایئرس میری ایج ہے, میری فزیکل ایکٹیویٹیز تو ہیں بہت زیادہ, بٹ مجھے نا پین اسٹارٹ ہو گیا ہے. سوری مجھے آپ کی آواز نہیں آئی, ذرا دوبارہ کہیے گا. میم میری ایج 40 ایئرز ہے, فزیکل ایکٹیویٹی تو میری بہت, میں ورکنگ وومن ہوں, بٹ میرے نا جوائنٹ پین اسٹارٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. مطلب آن آف رہتا ہے, یہ نہیں کہ ڈیلی ہوتا ہے, اور گھٹنوں میں بھی, رائٹ والا گھٹنا ہے اس میں بھی پین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جوائنٹ پین بہت زیادہ, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جوائنٹ پین کی شکایت بہت زیادہ, اور گھٹنوں کی شکایت جو ہے نا تکلیف کی وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو ان کی بھی یہی شکایت ہے کہ گھٹنوں میں درد ہے, جوائنٹ پین بہت زیادہ رہنے لگ گیا ہے. حالانکہ فزیکل ایکٹیویٹی کہہ رہی ہیں بہت زیادہ ہے میری, اور میں ورکنگ وومن ہوں. فزیکل ایکٹیویٹی ان اے سینس آپ کی لائف اسٹائل کیا ہے. اگر آپ کا پروفیشن ٹیچنگ سے ہے تو آپ کی لانگ اسٹینڈنگ ہوتی ہے, وچ از ناٹ بینیفیشل فار دا نیز, کیونکہ آپ ویٹ کنٹرول نہیں کر پاتے, آپ جاب سے اتنا تھک کے آتے ہیں کہ آپ جو ہے ڈائٹ جو بھی آپ کو مل رہی ہے آپ نے کھایا اور آپ سو گئے. یہ سب سے انہیلتھی طریقہ ہے کہ آپ فوراً کھاتے ہی آپ سو گئے. تو بیسک مسئلہ وہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے پھر کہ آپ نے کام تو کیا ہے لیکن جو ہے آپ نے وہ کام نہیں کیا یا اس طریقے سے کام نہیں کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے. اسی طرح باقی جو کمپیوٹر ورکرز ہوتے ہیں, آفس ورکرز ہوتے ہیں, ان کی جو ہے وہ سٹنگ لانگ ہو جاتی ہے, تو ان کا بھی سیم ایشو آتا ہے. ان کا پیٹ بہت باہر آ جاتا ہے کیونکہ وہ صرف سٹ کرتے رہتے ہیں, ان کی واکنگ, جاگنگ, رننگ کچھ بھی نہیں ہوتی. تو بیسک مسئلہ یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ
بھلے ہی بہت کام کر رہے ہیں گھر کے، کیونکہ خواتین جو ہمارے گھر کی ہیں وہ سبھی کام کر رہی ہوتی ہیں گھر میں، تو ایکٹیویٹی ان کی ہوتی ہے. کچن میں بھی ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کھڑے رہنا ہے. پھر اگر آپ جو ہے کچھ اور کام کر رہے ہیں تو ادھر بھی یا تو آپ کنٹینیوسلی بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کنٹینیوسلی کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹیز آپ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں نہیں آتی، یہ آپ کی ورکنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں درد اٹھ رہا ہے تو آپ فرسٹ اینڈ فارموسٹ آپ بہتر ہے کہ آپ دکھا دیں ڈاکٹر کو فوراً، کیونکہ وہ درد آہستہ آہستہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. صحیح. کیونکہ ایک پرابلم جب اسٹارٹ ہو گئی ہے تبھی وہ پین کاز کر رہی ہے، تو اس پین کو کاؤنٹر چیک کر کے ہمیں اس کا ٹریٹمنٹ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اسٹارٹ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کاز کو جو ہے فوراً پکڑ لینا چاہیے اور فوراً جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ کروا لینا چاہیے. کیونکہ عموماً ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو بڑی سست کا کہتے ہیں نا سست روی کا شکار ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی نہیں، ابھی تو پہلا درد اٹھا ہے، ابھی تو دوسرا درد اٹھا ہے، جس کی وجہ سے بڑی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے آگے جا کر. تو جس طرح کے ایشوز آپ لوگ کو کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے حساب سے جو ہے وہ اب ان کو لائٹلی مت لیا کریں. جتنی جلدی جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اتنی اچھی ریکمنڈیشن آپ کو ملے گی. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی، بریک سے واپس آؤں گی اور اسی طریقے سے طوبہ سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک ناظرین، ہیلتھ ٹاک میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہم نے بات کی، بہت سارے پینز کے حوالے سے بات کی، کیونکہ جوائنٹ پین ایک ایسا ایشو ہے جو کہ عموماً میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ تمام لوگوں کے اندر پایا جا رہا ہے. اور اسی پین سے ریلیٹڈ بہت سارے ایسے پین ہیں جو کہ لوگ جو ہے اس کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ینگسٹر کی بات کروں یا میں اولڈ ایجر کی بات کروں. تو یہ تمام لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شاید ان کا پوسچر ایسا ہے یا پھر وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے چینج نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ ان تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں لگ پاتا کہ اس کی جو ہے وہ پریکیورمنٹ کیا ہے یا اس کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا ہے، کس طریقے سے اس سے باہر آیا جا سکتا ہے. تو طوبہ سے میں یہی پوچھوں گی، طوبہ جس طرح کا پوسچر کی ہم بات کر رہے تھے، جیسے کہ پوسچر بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی ایک کالر بھی ہمیں موصول ہوا تھا جنہوں نے کہا کہ میں لیپ ٹاپ پہ جو ہے وہ ایک ہی پوسچر سے جو ہے نا وہ میں بیٹھ کے جو ہے وہ دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد میرا پین اسٹارٹ ہو گیا. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لوگ جو ہے وہ ایک ہی پوسچر میں بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے وہ کام کر رہے ہوں، چاہے وہ ورکنگ کر رہے ہوں، چاہے وہ کوئی چیز لکھ رہے ہوں، چاہے وہ اپنی جاب پہ بیٹھے ہوں. تو ان تمام لوگوں کے لیے نارملی گھر میں کون سی ایکسرسائز ہم جو ہے ان کو بتا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے جو پینز ہیں، جو اسٹفنس ہے باڈی کے اندر، وہ ختم ہو سکے؟ پوسچر آپ کا سب سے بیسک رول پلے کرتا ہے کہ آپ کی جو پین اسٹارٹ ہوتے ہیں ینگ ایج میں. اب اگر ہم عموماً بات کریں جو ینگسٹرز بیٹھ رہے ہیں آج کل موبائل لے کے، آپ کا موبائل یہاں ہوتا ہے، آپ کی کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے، گردن آگے ہوتی ہے، آپ موبائل میں دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کس حساب سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بیسک ہم وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کی نیک اسٹریٹ ہونی چاہیے، بیک اسٹریٹ ہونی چاہیے. آپ جب سٹنگ کریں، اسٹینڈنگ کریں، واکنگ کر رہے ہیں تو آپ کی باڈی ایریکٹ پوزیشن میں ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو اس کو کرنے کی کوشش کریں. یا آپ کا سب کانشیس لیول پہ ہوتا ہے کام، یا آپ کو کوئی بار بار بول نہیں سکتا، یا آپ کو کوئی بار بار یاد نہیں دلائے گا کہ سیدھا بیٹھو، خود دھیان رکھنا ہوتا ہے اس بات کا. تو بیسک ہم وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جو درد ہوتے ہیں، سروائکل پین جو یوزولی اسٹارٹ ہوتا ہے وہ آپ کا موبائل کی وجہ سے ہو رہا ہے، موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے. اب آپ کام کرتے کرتے اس کام میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ آپ کی جو گردن ہوتی ہے وہ پوری باہر آ جاتی ہے. تو آپ کی جو نیک ہوتی ہے اس کی ایک جو نارمل کرو ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ کرویچر اسٹارٹ ہو جاتا ہے اس کا بننا. تو وہ آپ کا پین کاز کرتا ہے. پھر آپ کے ہاتھ میں سن ہو جانا یا جو ہے درد ہونا، ہاتھ اوپر نہ اٹھنا. پھر جو ہے وہ شولڈر پین ہو جاتا ہے جس میں ہڈی جام ہو جاتی ہے، فروزن شولڈر کے نام سے کہتے ہیں اس کو. یا آپ کے جو پٹھے ہوتے ہیں، یہاں کے مسلس ہوتے ہیں، ٹریپس ہوتے ہیں اور باقی ہوتے ہیں، تو وہ سب جو ہے آپ کے پھر ویک ہو جاتے ہیں، وہ سخت ہو جاتے ہیں. پھر یہ اسٹریس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. دن بھر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کے یہ والے سارے مسلس آپ کے اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، ٹائٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آپ یعنی اسٹریس بھی ایک بڑا رول پلے کرتا ہے. بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. صحیح. تو اگر اسٹریس میں جو لوگ ہوتے ہیں اور ان کے تمام پینز شروع ہونا یعنی اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو ایسی کیا ٹریٹمنٹ لینی چاہیے؟ نارمل سی ایکسرسائز جو کہ وہ گھر میں ڈیلی بیسس پہ کریں جس کی وجہ سے وہ اس تکلیفوں سے جو ہے نا وہ نکل سکیں. بیسک ایکسرسائز ٹریٹمنٹ تو آپ کا پہلے یہ اسٹارٹ ہوگا کہ آپ کے پاس کاؤنسلنگ آپ کی سب سے زیادہ ضروری ہے. ایک سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ، ایک کاؤنسلنگ، اور تیسرا پھر آپ کی ایکسرسائزز آ جاتی ہیں. اب اگر آپ کو جس چیز کا بھی اسٹریس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ پھر سلوشن نکالنا ہے. تو ایک تو آپ کو اسٹریس لینا نہیں ہے اس بات کا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. تو اسٹریس آپ نے کم سے کم لینا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اسٹریس لینا کم کریں گے تو آپ کے مسلز ریلیکس ہونا شروع ہوں گے، آپ کا پوسچر مینٹین رہے گا. پھر اسی طرح جو ہے آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہیلدی ہونا شروع ہو جائیں گی. اسی طرح اگر درد ہو رہا ہے، جیسے اگر ہم سروائکل کی بات کریں، نیک پین ہو رہا ہے، بیک پین ہو رہا ہے، شولڈر پین ہو رہا ہے، تو آپ جنرل موومنٹس کریں. نیک کی موومنٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، چین کو موو کرنا ہے، نیک کو موو کرنا ہے.
ٹھیک ہے. آپ اس کے بعد اگر آپ شولڈر کی طرف آ جائیں تو شولڈر راؤنڈ موو کر لیں, ایلیویٹ کر لیں, ہاتھ اوپر نیچے کر لیں. صحیح. بس جو نارمل موومنٹ یعنی موومنٹ دینی ہے ہم نے, جی تکلیف بھی ہو, کچھ بھی ہو, کھچ بھی رہی ہیں رکھیں, لیکن موومنٹ اس کو دینی ہے تاکہ وہ اسٹریچ ہو سکیں. ہر مرض کی دوا ہے سوائے موومنٹ کے. موومنٹ جو ہے صرف فزیکل تھراپی سے جو ہے ممکن ہے. اسی لیے ہم فزیکل تھراپی کو دوسرا نام دیتے ہیں فزیکل میڈیسن. تو اس کی طرف جو ہے زیادہ سے زیادہ رجوع کریں کہ اگر آپ کو جو ہے ارلی ایج میں, ینگ ایج میں درد ہو رہا ہے اور اس کی کوئی میڈیکل جو ہے تشخیص نہیں ہو پا رہی ہے, تو بیسک یہی طریقہ ہے کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹیز اپنی انگیج کریں پراپر طریقے سے. صحیح. اچھا, جس طرح سے آپ ابھی ارلی ایجز کی بات کر رہے ہو, ارلی ایجز کی اگر میں بات کروں تو آج کل کامنلی ہے یہ جو انگلیوں کا چٹکنا, ٹانگوں میں سے آواز آنا, بونز میں سے آواز آنا, وہ کہتے ہیں نا کہ پٹاخے چٹک رہے ہیں ہم لوگ اور پٹاخے نکل رہے ہیں اور باڈی میں سے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, آوازیں جو آتی ہیں بونز کے اندر سے, یہ کیوں آتی ہیں, کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ہم اس کی بات کریں تو ہم یہ شروع خود ہی کرتے ہیں. ہاں, یہ بات ہے کہ جو ہے وہ انگلیوں میں درد ہو رہا ہے تو جو ہے وہ چٹ کھا لیں, اور اس کے بعد وہ جو درد ریلیف محسوس ہوتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جو ہے ہاں ایک ریلیکس ہو گیا. اس کے بعد ہم ڈیلی بیسس پہ ایوری 15 منٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں, ادھر سے آواز آ رہی ہے ادھر سے آواز آ رہی ہے. اس کے بعد باڈی اس کی عادی ہو جاتی ہے. ہمارے انٹرنل جوائنٹس میں جو اسٹرکچرز ہوتے ہیں جو جوائنٹس کو آپس میں جڑا کے رکھتے ہیں وہ لیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جب تک اس کی اسٹرینتھنگ نہیں ہوگی تو آپ کی وہ جو آوازیں آ رہی ہیں وہ کم نہیں ہوں گی. اب ایک باڈی کا میکینزم یہ ہوتا ہے کہ آٹو امیون ڈیزیزز جو ہوتی ہیں ان کا بہت رول ہوتا ہے اس میں. صحیح. اسی طرح جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے, تو وہ آپ کی ہی کوئی حرکتیں ہوتی ہیں ایسی, آپ کی کچھ جو ہے وہ لیکنگز رہ جاتی ہیں کہ بس اس میں ریلیف مل رہا تھا تو ہم نے یہ کر لیا, تو اس طرح سے وہ ڈیزیزز اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو نا کہ ہاتھ موڑ رہے ہیں اور ہاتھ کو جو ہے نا اوپر شولڈر کو جو ہے اوپر موو کر رہے ہیں, کسی طریقے سے اوپر چٹک جائیں, اور جب چٹکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم سے ریلیکس ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ میرے خیال سے ہیومن مینٹالٹی ہے, اس طرح سے کبھی بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو ریلیکسیشن نہیں ہوتی بلکہ آپ کی بونس جو ہے وہ مزید ویک ہوتی جا رہی ہیں. تو اس طرح کی جو ایکسرسائز ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایکسرسائز ہے کیونکہ ہم اپنی بونس کو جو ہے وہ ریلیف دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کی ایکسرسائز جو ہے وہ ریلیف نہیں ہے بلکہ وہ نقصان دیتی ہے آپ کو. تو اگر ہم یہ کرنا بند کر دیں تو اس طرح سے دیگر ہم کون سی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بونس ریلیکس ہو جائیں؟ پھر ہم مسل فلیکسیبلٹی اور مسل اسٹرینتھنگ, یہ دو بیسک چیزیں ہوتی ہیں جس پہ آپ کی جو ہے بون اسٹرینتھنگ بھی ہوتی ہے, جوائنٹ اسٹرینتھنگ بھی ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ کا مسل انف اسٹرینتھ ہوگا جو آپ کی بون کا ویٹ بیئر کر سکے تو آپ کو جوائنٹ پین نہیں ہوگا. تو بیسک یہی ہے کہ آپ پھر وہی فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف آئیں, اسٹینڈنگ ایکسرسائزز ہوں گی, آپ کی فلیکسیبلٹی اسٹریچز ایکسرسائزز ہوں گی, تو وہی پھر آپ کا جو پراپر یعنی روٹین وہی چلنے لگے گی کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ایکسرسائزز کو اپنی روٹین کے اندر شامل کرنا ہے. اچھا, جس طریقے سے ہم لوگ بچوں کی بات کر رہے تھے, یعنی ینگ ایج کا جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے موبائل کی طرف, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا کھانا بھی منہ میں نہیں ڈالتے جب تک ان کے ہاتھ میں فون نہ ہو, اور یہ جو کلچر ہے وہ ہم لوگوں نے خود سیٹ کیا ہوا ہے. تو اس طرح کے کلچر پہ جب ہم اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا چھوٹے بچوں کو گھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے, وہ اتنے ہیلدی نہیں ہوتے, چڑچڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, اسٹبن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ایسے بچوں کے لیے کیا ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے, ایسے بچوں کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے؟ سائیکالوجسٹ کا جو فرسٹ اسٹیپ ہے ٹورڈز دس وہ یہ ہے کہ 7 سال سے پہلے بچے کے ہاتھ پہ کوئلہ رکھ دو, موبائل نہ رکھو. لیکن یہ سننا ہی نہیں دی جاتی ہمارے پیرنٹس کو, یا کچھ وہ کہتے ہیں بچے چڑھ رہے ہیں, بچے تنگ کر رہے ہیں, تو ان کی ایکٹیویٹی کو جو ہے نا کہتے ہیں ماں باپ کو تنگ نہ کریں, تو ان کی ایکٹیویٹی کو اسٹاپ کرنے کے لیے وہ لوگ جو ہے وہ ہاتھ میں فون دے دیتے ہیں. آج کل کے بچے موبائل کی طرف اسی لیے اتنا ہوتے ہیں کیونکہ پیرنٹس کو وہ دیکھتے ہیں موبائل یوز کرتے ہوئے, تو آپ کا یوزیج آپ کے پیرنٹ کی طرف سے ہوتا ہے, آپ سیکھتے ہی اپنے پیرنٹس کی طرف سے. تو اگر وہ آپ کو دیکھیں گے موبائل یوز کرتے ہوئے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ موبائل بہت اچھی چیز ہے, اس میں یہ ہوتا ہے, اس میں ہوتا ہے, پیرنٹس لگے رہتے ہیں تو ہم بھی اسی کو یوز کریں گے. تو بچی کی جو عادت ہوتی ہے وہ بچپن سے ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے آئی ڈیزیزز بھی بہت ہو رہی ہیں. یہ بات بھی ہے, آئی سائٹ جلدی ویک ہو جاتی ہے, آپ کا جو برین فنکشن ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے. تو بیسک وہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو کھلونے دیں, آپ خود اپنا موبائل یوزیج کم کریں, آپ جو ہے وہ انگیج ہو بچوں کے ساتھ, ٹائم اسپینڈ کریں, فیملی ٹائم اسپینڈ کریں. تو بیسک اس کا جو اگر آپ دیکھیں لائف اسٹائل میں آپ کو ماڈیفیکیشن کرنا ہے تو وہ یہی ہوگا صحیح, کہ آپ دیگر چیزوں سے جو ہے وہ دور ہو جائیں,
फिजिकल इंटैक्ट में ज़्यादा रहें. अच्छा, अब غذا پہ آ جاتے ہیں کیونکہ غذا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے, ہمارے نظام کو چلانے کے لیے بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو غذا کی اگر ہم بات کریں تو ہمارا ڈائٹ پلان جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فزی ڈرنکس ہو گئی, فاسٹ فوڈ کا انٹیک بہت زیادہ ہو گیا, باہر کے کھانے کا انٹیک بہت زیادہ ہے. ایسی صورتحال کے اندر بونس کی شکایات بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ ادھر درد ہو رہا ہے, ادھر درد ہو رہا ہے, یعنی پوری باڈی پین جو ہے نا بہت زیادہ ہوتا ہے, ہڈیاں دکھنے لگ جاتی ہیں. یعنی رات میں جب ہم لیٹتے ہیں تو تب محسوس ہوتا ہے کہ ہڈیاں ہماری کس حد تک جو ہے وہ دکھ رہی ہیں. تو کیا وجوہات ہے, کیا غذا بھی ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے فزیو کے اندر؟ بالکل رول پلے کرتی ہے. آپ کا مارننگ میں کیا ہوتا ہے, آپ جاب کی طرف اسکول کی طرف لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے جو ہے یوزولی بغیر ناشتے کیے یا چائے پی اسکپ کر دیتے ہیں آپ. وہ فرسٹ بریک فاسٹ جو آپ اسکپ کرتے ہیں وہ آپ کی فل ڈے انرجی جو ہوتی ہے وہ پہلے ہی لوور ڈاؤن کر دیتی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے کینٹین کے سینڈوچز کھا لیے, سموسے کھا لیے, پاپڑ کھا لیے, چپس کھا لیے, کولڈ ڈرنکس پی لیں. تو یہ جو ڈرنکس ہیں ساری یہ آپ کی جو ہے وہ کافی میٹابولک ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ کم کر دیتی ہیں, خراب کر دیتی ہیں. تو پہلے تو یہ آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے رات گئے جب آپ کو ٹائم ملتا ہے ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے تو پھر آپ ایک ہیوی میل لے لیتے ہیں. وہ ہیوی میل لے کے پھر جو ہے آپ سو جاتے ہیں. تو وہ جو انڈائجیشن کا پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد تو پھر آپ کو تیزابیت شروع ہو جاتی ہے, آپ کے اسٹمک السر شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ کا گیسٹرک سسٹم اسٹارٹ ہو جاتا ہے جو خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بیسک یہی ہے کہ آپ اپنا میل ٹائم پراپر لیں. اس کے بعد جو ہے آج کل کولیسٹرول کی اگر ہم بات کریں تو پہلے اوبیسٹی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اوبیسٹی بہت ہے. تو پہلے جو ہے یہ تھا کہ موٹے ہیں تو ان کو کچھ بیماری ہوگی, پتلے ہیں تو ان کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. حالانکہ یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. تو آج کے دور میں جو ہے یہ جو پتلے لوگ ہیں ان کو کولیسٹرول زیادہ ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ موٹے لوگوں کو ڈفرینٹ بیماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ ہیلو, میں سعود آباد ملیر سے بات کر رہا ہوں, سید اقبال حسن. جی میری ایج ہے 62 پلس ہے اس وقت جو ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا عرض یہ ہے کہ میرے نا رات میں نا ایسا ہوتا ہے کہ میں اکثر جب لیٹتا ہوں تو میں پورے جسم جو ہے نا وہ چٹکتی ہیں, ہڈیاں نا چٹکتی ہیں جی, یعنی کہ ہاتھ پاؤں شولڈر سے لے کے پورا باڈی جو ہے نا ایسی جیسے بالکل پیرالائز ہو, بعض پر ہاتھ پاؤں سن بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جس طریقے سے ہم نے ابھی بات کی کہ بونس کا چٹکنا بہت جو ہے کامن ہو چکا ہے اور وہی والی جو ہے شکایت ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, ان کا آنسر ہم ضرور لیں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک سے واپس آئیں گے, اس کے بعد طوبہ سے میں جانوں گی کہ اس کا کیا آنسر اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا کی جا سکتی ہے. تو ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اندر ہم بات کر رہے تھے عموماً جو ہمیں تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہیں اس حوالے سے, اور یہ کامنلی تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہیں جن کو ہم عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں. یعنی ہم لوگ اس کو ایسے لے رہے ہوتے ہیں یہ بالکل لائٹلی تکلیفیں ہوتی ہیں, لیکن آہستہ 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 جب یہ بڑھتی جاتی ہیں تو یہ بہت پرابلم کریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. یعنی جو چیز آپ کی ایکسرسائز سے حل ہو سکتی ہے یا جو چیز آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی سے سالو ہو سکتی ہے وہ آگے جا کے جو ہے وہ آرتھوپیڈک یا نیورولوجسٹ کی طرف بھی جا سکتی ہے. یعنی مزید جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی تکلیفوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جس طرح سے ایک کالر ہمارے ساتھ موصول تھے, انہوں نے کہا کہ جو ہماری ہڈیاں چٹکتی ہیں اس کی وجہ سے بڑا پین ہوتا ہے, اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا کہ یہ چٹکتی کیوں ہے, کہ کیلشیم ڈیفیشنسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے, کیونکہ عموماً ہماری غذاؤں میں اب ایسی چیزیں نہیں ہیں. پہلے کی غذائیں ہم دیکھتے تھے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ غذائیں ہوتی تھیں, بہت زیادہ ہیلدی غذائیں ہوتی تھیں جس کو ہم کھاتے تھے تو ہماری جو ہے وہ باڈی بڑی ہیلدی محسوس کرتی تھی. لیکن اب جو ہے ہم آہستہ آہستہ جیسے ہم غذائیں چینج کر رہے ہیں, اپنی روٹین چینج کریں, ویسے ویسے بہت ساری پرابلمس ایسی ہیں جو کہ کریٹ ہونا شروع ہو رہی ہیں. تو طوبہ جس طریقے سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ وہ 62 ان کی ایج ہے اور ان کی جو ہے بونس چٹکتی ہیں تو انہیں بڑا پین ہوتا ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے انہیں؟ پھر بات وہی آ جائے گی کہ ان کا لائف اسٹائل کیا ہے, ان کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. آئدر وہ ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں یا امبیلنس ویٹ اٹھا رہے ہیں, یا ان کی ڈیلی ایکٹیویٹیز جو ان کے فٹ ویئرس ہیں ان میں کہاں پہ پرابلم آ رہی ہے, ان کا واکنگ پیٹرن, کا پاسچر کیا ہے. کیونکہ ایٹ دی ایج آف 62 آپ جو ہے ویسے ہی لین اور ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ کے مسلس اور شولڈرز ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے حساب سے ہی ان کا وہ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوگا. وہ بیسک جیریاٹک مطلب اولڈ ایج کا کیس ہوگا, اسی کے حساب سے ان کا ٹریٹمنٹ پیٹرن اور جو ہے وہ آفٹر ایگزامینیشن اور انویسٹیگیشنس اس کے بعد پھر ان کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوگا. اور بیسک میں یہی کہوں گی کہ وہ ٹریٹمنٹ جلد از جلد شروع کروا لیں. ٹھیک ہے. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہے آپ پیشنٹ بننے سے پہلے کلائنٹ بن جائیں. ہمارے پاس فزیو تھراپی میں عیسیٰ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کنسلٹیشن فیس نہیں ہے, فری ہے. آپ آئیں, اپنے فزیو تھراپسٹ سے بات کریں, اپنی پرابلم کا جو ہے وہ سولوشن نکالنے کی کوشش کریں.
پھر ٹریٹمنٹ پیٹرن کی طرف وہ آپ کو خود ہی گائیڈ کریں گے. اچھا جو بھی ہے. کاؤنسلنگ امپورٹنٹ بھی بہت ہوتی ہے کیونکہ بہت جس طرح سے ہم سوسائٹی کے اندر ابھی جی رہے ہیں نا تو کاؤنسلنگ ایسی ہو گئی ہے لوگوں کے لیے کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ اسٹریس لینا شروع کر دیا لوگوں نے. تو اس کے لیے اگر چھوٹی سی بھی بیماری ہے کہیں تکلیف ہو رہی ہے تو اتنا زیادہ اسٹریس حاوی کر دیا کہ وہ بہت زیادہ بڑی تکلیف بن کے ابھر جاتی ہے. تو لوگوں کے لیے کاؤنسلنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ عیسیٰ والے جو ہے وہ فری کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ پیشنٹ کو دیکھنا اس کی مینٹالٹی کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ جس طرح کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اچھا ٹریٹمنٹ میں اگر میں آؤں تو کس طرح کی ایڈوانس ٹیکنالوجیز اس وقت وہاں پر موجود ہیں فزیو سے ریلیٹڈ, اور ایسی کون سی مشینریز ہیں جن سے جو ہے لوگوں کی پین جو ہے وہ ریلیف کی طرف جا سکتے ہیں؟ فزیو تھراپی میں آپ کا فزیکل میڈیسن آتا ہے تو ہم پین کلرز کی طرف کم ہی جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پین کلرز آپ لے رہے ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں. تو اس لیے ہم مشینز کا یوز کرتے ہیں. کچھ الیکٹریکل اپلائنسز ہیں, کچھ آپ کے پاس پین ریلیونگس ہیں, جیلز یوز ہوتے ہیں, پھر آپ کے پاس جو ہے کچھ ہاٹ پیکس ہوتے ہیں, کولڈ پیکس ہوتے ہیں, پھر ڈفرینٹ موڈیلٹیز ہیں, کچھ SWDs مشین ہیں. تو اکارڈنگ ٹو ٹریٹمنٹ یا اکارڈنگ ٹو نیڈ جو ہے وہ پھر آپ پیشنٹ کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مسل فٹیگ کی اگر ہم بات کریں, یعنی اگر جم والے بچوں کی بات کی جائے یا لڑکوں کی بات کی جائے یا جو ہماری ینگ یوتھ ہے ان کی بات کی جائے تو وہ لوگ بڑے ہیوی ویٹس اٹھا رہے ہوتے ہیں اور بڑے ہیوی ویٹس اٹھانے کے بعد جو ہے ان کے مسلس میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے, اسٹفنس ہو جاتی ہے مسل کے اندر, تو وہ بڑا پرابلم کریٹ کرتی ہے اور انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ جو جتنا بھاری ویٹ اٹھا رہے ہیں ان کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بشرا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی بشرا. میرا پرابلم یہ ہے کہ کچھ دنوں سے ویٹ تو میں بہت زیادہ اوور ویٹ, یعنی کہ اوپر چڑھنا اترنا, تو بچوں کو بھی کیری کرنا, سامان بھی کیری چڑھ کے اترنا. ٹھیک ہے. آج 2-4 دنوں سے میرے ساتھ میری ٹانگ ایک عجیب سا درد ہے, ایک پوری نس میں, اوپر درد نہیں سے اندر نس میں درد ہے, اور جو ہے نا پیر کے حصے میں گٹھلیاں جس ٹائپ کی کہتے ہیں گانٹھیں بننا, اس ٹائپ کی فیل ہو رہے ہیں. میں آلیو آئل سے مساج بھی کر رہی ہوں, اینٹوجین اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں کھا چکی ہوں, لیکن مجھے پرابلم ہو رہی ہے اس ٹائم. اب میں کہاں جاؤں, مجھے پلیز گائیڈ کیجیے. ٹھیک ہے. تو وہ کس طرح سے ان کی پرابلم؟ یہ بیسک فزیو کا ہی کیس ہے جس میں فزیکل تھراپی ہی آپ کا ٹریٹمنٹ ہے, فزیکل میڈیسن. تو آپ کا بھی یہی جو ہے میں کہوں گی کہ آپ جلد از جلد کسی فزیو سے کنسلٹ کریں, کیونکہ یہ مرض آگے جا کے بڑھ جائے گا اور یہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں, آپ بستر سے اٹھ نہیں پاتے درد کی وجہ سے. تو ابھی جب آپ چل پھر سکتے ہیں تو آپ چل کے چلے جائیں, تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے پہلے ریکور ہو جائیں گے کہ بجائے اس کے کہ وہ بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے. صحیح. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ گٹھان بننا شروع ہو گئی ہیں, یعنی محسوس ہو رہی ہے ان کو جب وہ مالش کر رہی ہیں, تو یہ کیوں بنتی ہیں؟ کیا نس کھچنے کی وجہ سے یا مسلس کھچنے کی وجہ سے؟ مسلز آپ کی جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ آپ کی ایک چین ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ایک فائبرس ایک دوسرے کے اوپر ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ ایکسس ان کے اوپر لوڈ آتا ہے, ویٹ آتا ہے, تو وہ جا کے پھنس جاتے ہیں. تو جب وہ پھنس جاتے ہیں تو وہاں پہ ناٹ بن جاتی ہے. تو وہ جو ناٹ بن جاتی ہے وہ پھر آپ کو بہت زیادہ تکلیف کرتی ہے, اور اس کا حل جو ہے آپ کا مالش یا مساج نہیں ہے جو آپ کریمز اور اینالجیسکس یوز کرتے ہیں, اس کا بھی پراپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. یعنی یہ وقتی طور پر آپ کو ریلیف دے گا, لیکن اس کے بعد دوبارہ جو ہے پین شروع ہو جائے گا. تو اس کا پراپر ٹریٹمنٹ جو فزیو تھراپی ہی ٹھیک ہے. اور جیسے کہ ہم نے مسلس کی بات کی, جو مسلس فٹیگ ہو جاتے ہیں, اس حوالے سے کون سی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے, اس حوالے سے کون سی جو ہے وہ ایسی ایکسرسائزز کرنی چاہیے؟ مسل فٹیگ آپ کی انرجی پہ بات آ جائے گی, آپ کی باڈی میں انرجی کتنی ہے, آپ دکھتے کیسے ہیں, آپ کی ڈائٹ پلان کیا چل رہا ہے. اگر آپ کی ڈائٹ میں فروٹ انٹیک نہیں ہے, فریش ویجیز کا انٹیک نہیں ہے, ڈائری انٹیک نہیں ہے, تو مسل کو اپنی غذا نہیں مل رہی تو وہ جائے گا فٹیگ میں. جب اس کو انرجی ہی نہیں مل رہی ہے تو وہ کام کیا کرے گا. تو بیسک یہی ہے کہ آپ اپنی پہلے ڈائٹ اچھی کریں, دوسرا فزیکل ایکٹیویٹی اچھی کریں. سرٹن ایکسرسائزز ہوتی ہیں, پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹریچز سے, فلیکسیبلٹی ریسٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد اسٹریچز کی آپ کی ایکسرسائزز بتائی جاتی ہیں. پھر ویٹ ٹریننگ کی طرف بہت بعد میں جاتے ہیں, پہلے ہم اس کو کہتے ہیں اسٹرینتھنگ, مسل اسٹرینتھنگ. تو مسل اسٹرینتھنگ میں کچھ ایکسرسائزز انکلوڈ ہوتی ہیں جو باڈی ویٹ سے ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے جان بنانی ہے یا تھکاوٹ کو دور کرنا ہے تو آپ کو جو ہے وہ 4-5 کلو کے ڈمبلز اٹھانے ہیں یا ویٹ لفٹنگ کرنی ہے, اسٹرنگس یوز کرنی ہے. باقی آپ کا اپنا باڈی ویٹ اتنا کافی ہوتا ہے کہ آپ کا مسل اسٹرانگ ہو جائے, اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ آپ کی وہ فٹیگ جو ہے تھوڑی دیر بعد ہو. کہ اگر آپ دن میں 5 بجے آپ کو فٹیگ اسٹارٹ ہو رہی ہے تو وہ رات میں 12 بجے اسٹارٹ ہوگی جب آپ لیٹیں گے بالکل سونے کے لیے. دن بھر کی تھکاوت وہ ویسی ہی ہوتی ہے, صحیح, لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی.
ٹھیک پھر ہے. آپ کی وہ ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف آ جائیں گے. اچھا یہ جو ہم دودھ کا استعمال نہیں کرتے، کامنلی دیکھا ہے دودھ نہیں استعمال ہوتا ہے، ڈائٹ کا حصہ ہی نہیں بناتے، کیونکہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی دودھ اسمیل پینا- پسند نہیں ہاں، آتی لوگوں اسمیل کو. پسند نہیں آتی اور وہ اچھا نہیں لگتا، ٹیسٹ میں عجیب لگتا ہے. اور بچوں کا رجحان بھی اس طرف ایسا ہی ہے کہ وہ دودھ کی طرف نہیں، زیادہ تر چائے کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ شاید پیرنٹس کی طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو چائے کی طرف لگا دیا جاتا ہے اور دودھ جو ہے وہ ان سے دور کر دیا جاتا ہے. تو یہ کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ اس میں پھر وہی بات آ جائے گی کہ بچے دیکھتے ہیں پیرنٹس چائے پی رہے ہیں تو وہ چائے زیادہ اچھی ہے، اسی وجہ سے پھر آپ کا دودھ انٹیک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو دودھ تو آپ کو لینا ہی لینا ہے. اگر آپ ایسے نہیں لے رہے ہیں تو آپ دوائی سمجھ کے لے لیں، کیونکہ بعد میں تو آپ کو وہی سب کچھ لگنا ہے. اچھا تو ایک مین ایشو جو آج کل آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سردیوں میں ہم عموماً دیکھتے ہیں یہ ایشو کہ اگر پرانی کوئی ایکسیڈنٹل چوٹیں ہوں یا پرانی کوئی ایکسیڈنٹل چیزیں ہوں یا پرانے درد جو ہوں وہ پورے سال تو نہیں نکلیں گے، لیکن سردیوں میں جو ہے وہ ابھر کے باہر آ جائیں گے اور وہ اتنے زیادہ پینفل ہوں گے کہ آپ کو برداشت نہیں ہوتا. پھر آپ اس پہ سکائی کرتے ہیں، گرم کپڑا رکھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں بونس، کہتے ہیں نا کسی کی بون ٹوٹ گئی ہے ایکسیڈنٹ کے اندر، لیکن وہ پورے سال وہ تکلیف نہیں دے رہی، لیکن جیسے ہی سردیاں سٹارٹ ہوں گی تو وہ تکلیفیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، گرم کی سکائی کرتے ہیں. تو اگر ہم بیسک فزیول کے میکانزم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی سرکولیشن کم ہو رہی ہے، کیونکہ سردیاں ہیں، آپ کا جو بلڈ فلو ہوتا ہے وہ ویسے ہی کم ہو رہا ہوتا ہے. پھر سردی کی وجہ سے آپ بلینکٹس، کمبل جو بھی ہیں آپ کے پاس وہ اوڑھ اوڑھا کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک. فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی کم ہو گئی، آپ کا ہارٹ پمپنگ کم ہو گیا، آپ کی جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن کم ہو رہی ہے. صحیح. تو وہی مین ریزن ہے اس کا کہ جو ہے آپ کا پراپر جو ہے وہ غذا وہاں نہیں پہنچی جو پین کو سبسائڈ کر سکے، یا اس کو جو پہلے میکانزم چل رہا تھا اس کا پھر نیگیٹو میکانزم اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی فزیو ٹریٹمنٹ لازمی ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی اس کے لیے زیادہ لازمی. ٹھیک ہے، یعنی فزیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. اچھا تو لاسٹ میسج کیا دیں گے ہمارے ویورز کو، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا ان کو اپنی رائے پہنچانا چاہیے، کس طریقے سے اپنی باڈی کی کیئر کرنی ہے، اپنی بونس کی کیئر کرنی ہے؟ اپنی کیئر تو آپ خود ہی کر سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ سیڈنٹری لائف اسٹائل چھوڑ کے، یہ جنک فوڈز چھوڑ کے، جو واقعی جنک ہے اس کو چھوڑ کے آپ ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف آ جائیں، تاکہ آپ خود بھی جو ہے جئیں گے اور دوسروں کو بھی جینا سکھا سکتے ہیں. حالانکہ طوبہ نے بڑی امپاسبل بات کی ہے کہ جنک فوڈ آپ چھوڑ دیں، کیونکہ جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح کی سوسائٹی ہے آج کل، تو بچوں کو سب پتہ ہے کہ بھائی فوڈ پانڈا پہ آرڈر ہو جاتا ہے، ڈیلیور ہو جاتا ہے، مما یہ نہیں پسند، غلط مما یہ services نہیں ہیں. پسند، آپ مجھے آرڈر کر دیں اور یہ منگوا دیں. اور بالکل. اتنا زیادہ اس کا رجحان بڑھ چکا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ اس کے امپیکٹ خود اپنے گھر کے اندر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت برے امپیکٹ پڑے ہوتے ہیں آپ کے گھر میں، اور آپ کے بچہ جو ہے وہ ہیلدی فیل نہیں کر رہا ہوتا، اور چھوٹی ایج کے اندر ہی اس کو بڑی بونس کی تکلیف اور دیگر شکایات جو ہے وہ دردوں کی تکلیفوں کی موصول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ساتھ ہی جو ہمارا ایک مین ایشو ہوتا ہے سر کا درد، وہ بہت زیادہ جو ہے کامنلی جو ہے وہ ہو چکا ہے کہ اب چھوٹا سا بچہ بھی آ کے آپ کو کہے گا کہ مما میرے سر میں درد ہو رہا ہے. تو یہ بڑا جو ہے برا امپریشن ہے، اور یہ آپ کی بچے کی ہیلتھ کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اور جتنے بڑے ہیں وہ بھی یہ تمام چیزیں دیکھیں کہ آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو چینج کریں، اپنے پوسچر کو چینج کریں، تو مائٹ بھی پاسبل ہے کہ آپ لوگ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکیں. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. تو بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے اندر وقت دیا. اللہ حافظ.